प्रेस द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में जितने नाज़रीन हमें पूरी दुनिया से देख रहे हैं आइज़िक टीवी के ऊपर, हम आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में रखा ताकि हम अंजील के काम के लिए इस्तेमाल हो सकें। मैं सबसे पहले खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ तमाम ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, और उसके बाद खुदा के खादम सीनियर पास्टर और फजल साहब के लिए जिन्होंने इतना प्यार किया, फैसलाबाद के लोगों के लिए इतना अच्छा सेटअप हमें लगा कर दिया ताकि हम अंजील का काम करें। जितने भी नाज़रीन मुझे पूरी दुनिया से देख रहे हैं, नाज़रीन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप चर्चिस के अंदर जाते हैं, मसाजिद के अंदर जाते हैं, अपनी शख्सी दुआओं में ठहरते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आप मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखा करें। इसी तरह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनके लिए दुआ किया करें। प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके लिए दुआ किया करें कि खुदावंद इन्हें विजडम दे ताकि अच्छे तरीके से ये मुल्क को चला सकें। इसके साथ साथ आप दुआ किया करें जो हमारे आर्मी के सिपा सलार हैं कमर जवेद बाजवा साहब कि खुदावन आर्मी के तमाम जवानों को बरकत दे, सिपा सलार कमर जवेद बाजवा साहब को बरकत दे और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। क्योंकि अंजील मुक़द्दस भी हमें यही सिखाती है, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि तू जिस मुल्क में रहता है उसकी खैर मांग, उसकी भलाई में ही तेरी भलाई है। और जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान की फलाह बहबूद और तरक्की सालमियत के लिए दुआ करते हैं तो नाज़रीन ना सिर्फ हम खुदा की बात को मानते हैं बल्कि हम खुदा के हुक्मों पर भी चलते हैं। आज भी जो मेरे साथ मेहमान हैं नाज़रीन, जब आप आज प्रोग्राम को देखेंगे तो आप बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे और मेरा ईमान है कि जब दुनिया भर के लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, यहाँ मुस्लिम क्रिश्चियन हम मिलकर जो है पाकिस्तान के अमन के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो गुलदस्ता जब पूरी दुनिया में देखा जाता है तो लोग बड़े खुश होते हैं। हाल ही दिनों में आप नाज़रीन जानते हैं कि जब हमारे प्रोग्राम में पीर इब्राहिम सियालवी साहब आए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बाद में अप्रिशिएट किया कि आपने बड़ा अच्छा जो है एहतमाम किया कि हमारे मुसलमान जो बहन भाई हैं वो प्रोग्राम्स में आते हैं और अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमें बड़ा अच्छा लगा है कि एक क्रिश्चियन चैनल पर हम जब ये गुलदस्ता देखते हैं कि मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन भाई बैठे हुए हैं, तो पूरी दुनिया में मुस्बत पाकिस्तान जो है वो नज़र आता है। और नाज़रीन यही हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम रहते हुए हम आपस में भाई हैं, वी आर अ कज़न्स, ताकि जब लोग हमें देखें तो वो देखें कि पाकिस्तान में हम रहते हुए बड़े अच्छे नहायत भला तरीके से और इसके साथ साथ अमन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ खुदा के खादम सर्वेंट ऑफ गॉड पास्टर चौधरी सुलेमान यूनुस साहब हैं, तो आइए उनके साथ मिलकर हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खुदा का दोस्त तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो बला मोहब्बत प्यार से भरा खुदा है। खुदा हम तेरी दिल की अथा गहराइयों से शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत प्रोग्राम के लिए और खूबसूरत चैनल के लिए जो खुदावंद तेरे काम की तबलीग के लिए, तेरे काम की खुदावंद जिम्मेदारी लेते हुए तेरी अंजील को फैलाने की खुशखबरी को संभालते हुए खुदावंद मुल्क के दुनिया के तुल अर्ज़ में काम करता है। इन सारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आज के सारे प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की जाए, जो भी बात की जाए, वो खुदा कद्दूस तेरी मर्जी के मुताबिक हो और मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए खुदा जो भी मकालमे किए जाए वो अपनी नज़र में मकबूल ठहराना और मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास फजल रखना। और खुदा हमारे प्रोग्राम का सारा इज़्ज़त ऑनर जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें आज नाज़रीन हम करने वाले हैं। जितने भी आप टीवी को देख रहे हैं, आप इसी तरह की ज़िंदगी को अपनाएं और जब हम अमन के ऊपर काम करेंगे, इंसानियत हमारे अंदर होगी, तो हम सबसे अच्छे मजहबी लीडर बन सकेंगे। और आप सब समझते हैं कि इंसानियत ही सबसे पहले है। तो आज जो मेरे साथ सेलेब्रिटी हैं, मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए कि ये बड़ा अमन के ऊपर काम कर रहे हैं और खुदा ने इन्हें पाकिस्तान में चुना है ताकि ये अमन के ऊपर काम करें। आज हम देखते हैं बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो हमें डिग्रेड करते हैं, या बहुत ऐसे वाक़यात नाज़रीन आप देखते हैं
جو اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوریوں کو مٹاتے ہیں، فاصلوں کو کم کرتے ہیں اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب سے۔ یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں وحدت مسلمین کے، اور اسی طرح اور اس کے ساتھ ساتھ سرپرست اعلیٰ ہے بین المذاہب ہم آہنگی رواداری کونسل کے، اور یہ پاکستان بھر میں کام کر رہی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور جب آپ دیکھیں گے یہ بڑی ہمبل پرسنالٹی ہے، امن کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وارملی ویلکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں امن کے اوپر، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو اس بات کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں آج ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح آپ کو خیال آیا مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور امن کے لیے لوگوں کو بتائیں؟ مجھے یہاں پہ دعوت دی، اسٹوڈیو بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میرے جو خیالات و نظریات ہیں وہ دنیا تک پہنچیں۔ یقیناً امن جو ہے وہ سب کی ضرورت ہے، بے شک، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک۔ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو یہ تاجر کی بھی ضرورت ہے، یہ جاب کرنے والے کی بھی ضرورت ہے، یہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، یہ نرس کی بھی ضرورت، یعنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پہ امن کی ضرورت نہ ہو۔ جب تک امن نہ ہو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، بے شک نہیں، ہم اپنے معاملات کو چلا نہیں سکتے، ہم زندگی کے امور کو چلا نہیں سکتے۔ تو لہذا یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں۔ دیکھیے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی اصلاح کے لیے ہیں، کیا بات ہے، اور انسانیت پیدا کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ انسانیت کیا ہے۔ بات ہے۔ آج اگر ہم اس چیز کو پہچان جائیں تو پھر یقیناً ہمارے باقی مراحل بھی آسان ہو سکتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا پاکستان بننے کے بعد کہ جناب پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ایک آزاد ریاست ہے، اس میں ہر مذہب کا بندہ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں جانے میں آزاد ہے، کیا بات ہے، وہ اپنے طرز زندگی اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ بانی پاکستان کی ایک ڈائریکشن جو ظاہر ہے آپ نے دی، اور جس کا واضح نشان جو ہے وہ پاکستان کے پرچم میں بھی نظر آتا ہے، بے شک، کہ یہاں پہ اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ اور حقوق دیے گئے۔ تو ان چیزوں میں میں نے دیکھا کہ چونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن ہے، تعلیمی حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ مسکنسیپشنز اور کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں کہ جس میں معاشرے میں طبقات کے درمیان، مذاہب کے درمیان، مسالک کے درمیان دوریاں تھیں، جس کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار تھا پاکستان۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ارادہ کیا اور عزم کیا کہ انشاءاللہ ہم اس بدامنی کو امن میں بدلیں گے۔ کیا بات ہے۔ اس کے لیے ایک جدوجہد شروع کی، اس کے لیے ایک زندگی گزر گئی، اور الحمدللہ میں خداوند متعال کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس میں کامیابی عنایت کی، اور ہر مذہب میں، ہر مسلک میں لوگوں نے میری بات کو سنا، اور اس کو نہ صرف سنا بلکہ اس کو سمجھا، کیا بات ہے، اور پھر سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عملی طور پر کاربند بھی ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، تو پاکستان میں بہت سارے مسائل تھے، یہاں کسی کو قتل کرنا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، ایک دوسرے کے خلاف ہر روز جلوس اور جو ہے نعرہ بازی، اپنی لڑائیاں، ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا۔ اور جو کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی ذاتی لڑائی کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک المیہ بھی ہے اور ایک بدقسمتی بھی ہے۔ لیکن الحمدللہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، اور لوگ، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری اور امن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آمین۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ مل کے، جیسے بھی میرے پاس سلمان یونس صاحب بیٹھے ہوئے، سلمان یونس جو ہے یہ حقیقتاً ایک ایسا ورکر ہے جو دل میں درد رکھتا ہے، اور یہ امن پہ کام کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے دوست ہماری پوری ٹیم ہے، تمام مسالک کے، تمام مذاہب کے دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو الحمدللہ ہم
اس معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، انسانیت کی توقیر اور عزت کے لیے اس پر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں۔ بہت اچھی باتیں کی ہیں سید ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب نے، اور امن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم امن کے اوپر کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ابلیس کو ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ان کاموں سے روکتا ہے۔ اور میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی سانپ نکل آئے تو لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارے گھر سے نا آج شیطان نکل آیا ہے۔ تو سانپ جو ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ شیطان نہیں ہے۔ جب ہم عدن کے باغ میں جاتے ہیں تو ابلیس نے اس کو استعمال کیا اپنا اعلی کار بنا کر، اور آج بھی جتنے لوگ تیز ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو وہ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ میں نے تو بڑی برکت کو حاصل کیا اور سیکھا ہے کہ واقعی امن کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہ 4200 سے زیادہ مذاہب ہیں دنیا کے اندر، اور 4200 مذاہب امن کا ہی پیغام دیتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ لڑائی کا پیغام نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ خدا کے خادم سرونٹ آف گاڈ چودھری سلمان یونس صاحب ہیں، جو سب آپ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکثر دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے کارواں میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو کس طرح خیال آیا کہ ہم امن کے اوپر کام کریں، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امن کی ضرورت ہے، تو کس طرح آپ کو بھی خیال آیا کہ آپ اپنا ٹائم امن کے لیے نکالیں؟ اور سید ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب کا جو یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور بینگ اے کرسچن اس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بات یہ ہے، آپ جو کویسچن پوچھ رہے ہیں، یہ تو اکارڈنگ ٹو دا بائبل جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو بہت ساری ورسز ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جو آپ کو چھو جاتی ہیں، جو آپ کے من کو لگتی ہیں۔ تو جب ہم نے پڑھا، جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ملتا ہے کہ وہ امن کا بانی ہے، آمین، وہ پرنس آف پیس ہے۔ تو جب ہم نے پڑھا، تو جب دیکھا، اس پہ تھوڑا دھیان دیا، تو ہم نے کہا صرف یہی اس کے پیچھے بھاگ لیتے ہیں کیونکہ یہ پرنس آف پیس، امن کا یہ بانی ہے، تو اس کی یہ ڈیوٹی ہم پہ آئی کہ ہم امن کی فضا کو قائم کریں۔ اس کے لیے مجھے بہت اپریسیشن ملا۔ مجھے چونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کی سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے ایک بہت بڑا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر انیشیٹو لیے۔ میں نے یہاں پہ لاسٹ ٹائم جب کیا پروگرام چوک گھنٹہ گھر میں، کلاک ٹاور میں، جی یہ تو کرسمس کا تھا نا، اس سے بڑھ کر جو میں نے، یہ 3 سال ہو گیا مجھے اس پروگرام کو کرتے ہوئے چوک گھنٹہ گھر میں نا۔ یہ میرا خیال ہے کہ فیصل آباد میں ہم نے پہلی دفعہ میں نے شروع کروایا یہاں پر، خدا کے فضل سے۔ میرا دل تھا، میرا شوق تھا کہ یہاں پر یہ بھی، کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ، میں آزاد ہوں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں آزاد ہوں، تو میں نے وہاں پہ اپنا پروگرام کرنا شروع کر دیا۔ لاسٹ ٹائم کیا ہوا، ابھی جب کروایا تو میرے پاس ایک پولیس والے آئے، کہتے آپ نے پرمیشن لی ہے اس پروگرام کی؟ میں نے کہا جی نہیں لی۔ کہتے کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا یار مجھے قائد اعظم نے کہا ہے کہ تم آزاد ہو، مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ تم آزاد ہو، ہے نا، تو میں کیا ادھر کر رہا ہوں؟ آپ یہاں پہ کھڑے رہو، پروگرام دیکھو، انجوائے کرو۔ ہو گیا، بڑی خدا کا شکر، خدا نے بڑی برکت دی اس پروگرام کے واسطے سے۔ پھر میں نے ایک لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی، اور میں آئی ایم سو تھینکفل ٹو ونس اگین، آپ نے پھر میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا۔ جب ہم نے عید فصح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، ابھی لینڈ سیزن آنے والا ہے، اس میں ہم ایک خاص تقریب کا آرگنائز کرتے ہیں جس میں ہم شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا، میں نے کہا یہ میسیج بیبلیکلی ہے کہ ہم نے چھوٹوں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے جو پسے ہوئے ہیں ان سے پیار کرنا ہے، یہ میسیج مجھے ملا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ چرچز میں ہوتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مل کر کریں کیونکہ یہ خدمت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے میری اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے جو مزدور تھے وہاں پہ چوک گھنٹہ گھر میں، ان کو اکٹھا کیا، یہ پاؤں دھونے کی رسم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر وہاں پہ ہم نے یہ اس کو پورا سیلیبریٹ کیا۔ تو ان کے لیے کھانا بھی ڈاکٹر صاحب لے کے آئے، انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا میری بات کو کہ اس طرح ہم رواداری کر سکتے ہیں، اس طرح ہم محبت کو بڑھا سکتے ہیں۔ بہت ساری، پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا، میں برملا آن دی ریکارڈ آن دی اسٹوڈیو، کوئی ڈر نہیں ہے مجھے، ویسے ڈرتا ہوں نہیں، اور یہ بھی دلیر بندے ہیں، یہ بھی نہیں ہے ڈرتے کسی سچ بات سے، کیونکہ یہ فالوور، یہ بہت ان کا کیا کہتے ہیں کہ
افیلیشنز ہو گئی ہے، اس گھرانے سے ہیں کہ جو ڈرے نہیں ہیں، آمین، اس فیملی سے ہیں، اس خاندان سے ہیں جو ڈرے نہیں ہیں اپنے، تو اسی لیے یہ بھی دلیری کے ساتھ سٹینڈ لے لیتے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے انہیں کہا جب کرسمس پہ نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کرسمس کا انہوں نے کہا پروگرام نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں کرنا. بھئی یہ کیا ہو گیا کہ ہم سارے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئیں کیک کاٹیں. ڈاکٹر صاحب نے فون بند کیا. ڈاکٹر صاحب نے مدرسے میں جا کے پروگرام آرگنائز کروایا. کیا بات ہے، کیا بات. وہاں پہ انہوں نے کہا جی آئیں آپ اور یہاں پہ کرسمس سیلیبریشن کریں. پھر چونکہ ہم اس طرح کرتے چرچز میں ڈاکٹر صاحب جا کے سیلیبریشن بھی کرتے ہیں ساروں کے ساتھ مل کے. سو ہم نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈا، اور خاص طور مجھے ایسا بندہ ملا ہے ڈاکٹر صاحب، اور انہیں شاید اور بہت سی، میں نے اکثر کہتا ہوں کہ جوہری کے طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کو ڈھونڈا ہے انہوں نے امن کے لیے، اور جو بین المذاہب رواداری کونسل کو جس کو سرپرست یہ کرتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، بڑے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اور مجلس وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی ساری ذمہ داریاں جو انہیں ملی ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں احسن طریقے سے انہیں نبھانے کی. 26 تاریخ کو بڑا خوبصورت میسیج امن کے حوالے سے یہاں پہ آرگنائز کیا گیا. 26 دسمبر کو جی بالکل امن ایوارڈ دیے گئے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے دین ہم پیس کی طرف بڑھیں گے. اور ہمارے تو کیا کہتے ہیں کہ میسیج بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے مذاہب میں امن کی میسیج دیا جاتا ہے، تو نو ڈاؤٹ. کیا خوبصورت ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، کرسچن ہوں، مسلمان بھی ہوں. میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، کرسچن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں. کیا کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اس سے پہلے میں ایک انسان بھی ہوں. کیا بات ہے. جب ہم انسان بنیں گے تو پھر ساری بلیسنگز ہمارے لیے ہیں، سارے مذاہب کا درس امن کا درس ہے. تو اسی لیے ہم اس کارواں میں ہیں. تو تھینک یو سو مچ. دعا کیجیے گا ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے، تاکہ ہم جو کوشش کرتے ہیں، یقیناً یہ جو جاب ہے نا پیس کے پھیلانے کا جاب، یہ ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہیں، میں بھی، یہ والنٹری ہے، اس میں کچھ آتا نہیں ہے، کوئی پیسے لگتے ہی جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنا تیل لگاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب امن کے لیے کدھر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ پین رکھنے والے بندوں کے لیے جو درد رکھتے ہیں، جو اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں. سو ساروں سے یہ التجا ہے کہ امن کے لیے کام کریں. ہم ضرور جی دعا گو ہیں کہ یہ کارواں اسی طرح جاری ساری رہے. اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں چودھری سلمان صاحب نے کہ دیکھیں ہم نے اس طرح یہ ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا 4 گھنٹہ گھر میں، اور ہم نے تمام مزدوروں کے پاؤں دھوئے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ کسی کے پاؤں پکڑ لینا، لیکن جب ہم کلام خدا کو دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامے شریعت کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ابراہیم کے پاس جو ہے 3 شخص آئے جن میں خدا تھا، 2 فرشتے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو پانی دیتا ہوں، آپ اپنے پاؤں دھو لیں. پھر اسی طرح آئزک کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی بڑے سارے ریفرنس ہمیں ناظرین ملتے ہیں. لیکن جب یسوع مسیح کی زندگی آئی تو یسوع مسیح نے خود جو ہے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور سکھایا. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے. تو دیکھیں وہی نمونہ سرونٹ آف گاڈ، خدا کے خادم جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہم امن پر کام کرتے ہیں، شر پسند عناصر بھی بہت سارے ہیں پاکستان کے اندر یا دوسرے مذاہب کے اندر، تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام امن کے اوپر کام کرنا. 2 بندے لڑائی کا درس دے رہے ہیں، ایک بندہ امن کا دے رہا ہے، تو وہ لڑائی والوں کو تو مسئلہ ہی ہوگا. تو آپ کو کون سی پریشانیاں حائل ہوتی ہیں اس نیک کام میں جو آپ کر رہے ہیں عرصہ دراز سے؟ آپ نے کہا عمر بیت گئی ہے، تو کیا پریشانیاں آئی ہیں؟ کیونکہ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑے سارے لوگ بھی امن کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ وہ جب آپ کی باتیں سنیں تو اپریشیٹ ہوں، وہ ڈسکرج نہ ہوں بلکہ انکرج ہوں. تو شیئر کریں کہ کون سی پریشانیاں ہیں جن کو آپ نے سامنا کیا اور آج آپ ایک بڑے کارواں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر رکاوٹ اور مشکلات یہ تو یقینی ہیں. صحیح بات. اور اسی طرح اگر آپ امن کے لیے بات کریں، بیسیکلی بنیادی طور پر دیکھیں، اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں تو اس میں سوائے امن کے، بھائی چارے کے، رواداری کے تمام مذاہب کے ساتھ ہمارے پاس وہ اسوہ حسنہ موجود ہے. ہمارے پاس وہ ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس معاشرے کو اور زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم
واقعاً اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اور اس عمل کے نتیجے میں ظاہر ہے مسائل اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہے کہ مخالف قوتیں جو ہیں جو امن نہیں چاہتی وہ مختلف ہیلے اور بہانہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، ان کو ہمارے سامنے لے کے آتی ہیں. لیکن فیصل آباد میں ابھی جیسے ذکر کر رہے تھے سلمان بھائی بھی کہ 26 دسمبر کو ہم نے یہ سب مشکلات جو ہیں ان کو ہم نے عبور کیا ہے الحمدللہ. اس میں ہم نے ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو امن کانفرنس کی ہے، اور اس میں آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، سلمان بھائی بھی موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہر طبقہ فکر کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ تاجر برادری بھی موجود تھی، علماء اکرام بھی موجود تھے، تمام مسالک کے لوگ موجود تھے، سول سوسائٹی وہاں موجود تھی، وکلاء حضرات وہاں پہ موجود تھے. اس کے علاوہ مطلب جو بھی طبقات ہیں، ہم نے اس تقسیم کو جو تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا تھا اس کو ہم نے کوشش کیا کہ دوبارہ سے منظم اور اکٹھا کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. اور الحمدللہ یہ ہماری کوشش اور کاوش جو ہے وہ بڑی کامیاب رہی. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں. جب وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے نام نکلتے ہیں لوگوں تک، پھر ان کے جو دائیں بائیں والے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیک کیا جائے، ان کو پیچھے لایا جائے، ان کو روکا جائے. پھر طرح طرح کے جو ہیں وہ اس کے علاوہ الزامات جو ہیں، مثلاً اکثر پاکستان میں یہ ایک وبا ہے، پتہ نہیں اب یہ میڈیا پہ بات کہنی مناسب ہے یا نہیں ہے، کہ اکثر آپ اگر کسی مذہب یا کسی فرقے کے کسی جیت بزرگ کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس سے پیسے پکڑ لیا، یہ بندہ بک گیا ہے، اس نے جناب ان سے پیسے لے کے یہ بات کیا. تو قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں. اس معاشرے کو خوبصورت بنانا ہم سب کی ذمہ داری. ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ اتنی اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ ساری دنیا اس کے اوپر نظریں رکھے ہوئے. یہاں اگر آپ جائیں گے یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف، تو وہ بھی اسی کے اوپر فوکس کیا. آپ ایشیا میں آتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر، آپ عرب میں جاتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک اہم جغرافیائی سچویشن میں ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ظاہر ہے جیسے دوست ممالک ہیں ایسے دشمن ممالک بھی ہیں. جیسے ہمارے دنیا میں دوست ہیں ویسے دشمن بھی ہیں. تو جو ہمارے دشمن ہیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں، وہ ہمیشہ ایسی سازشیں بنتے رہتے ہیں، ایسی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے، پاکستان میں امن قائم نہ ہو سکے، پاکستان میں بھائی چارہ قائم نہ ہو سکے. اس کے لیے وہ حتیٰ کہ اگر ان کو گولی اور بم کا استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی کرتے ہیں. تو ایسے ملک میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دشمن کی ان چیزوں کو سمجھیں. اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، آپ کسی کی دکان توڑتے ہیں، آپ کسی کی گاڑی کو آگ لگاتے ہیں، یا کوئی بھی نقصان کرتے ہیں، کسی مسجد پہ پتھراؤ کرتے ہیں، کسی چرچ کو جا کے توڑتے ہیں، کسی مندر کو گراتے ہیں، تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہے. آپ کا پاکستان کا امیج اور تشخص خراب ہوتا ہے. پاکستان میں رہنے والا ہر شخص پاکستانی ہے، اور اس کا جو بنیادی حق اور اس کا رائٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اسی جدوجہد میں جتنے بھی مسائل آئیں، جو بھی مشکلات آئیں، انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے کہ یہ جو امن کا کارواں ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے. آمین. بہت اچھی باتیں ناظرین کر رہے ہیں ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب. اور دیکھیں انہوں نے کہا کہ جب میں اس امن کے کارواں کو لے کر چلا تو واقعی بڑی ساری مشکلات آئیں، اور یہ آنا بھی ضروری ہے. جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھلائی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. میں چودھری صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ آئزک ٹی وی پوری دنیا کے اندر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب ان کی خدمات کو، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آئزک ٹی وی کے بارے میں، خدا کے خادم کے بارے میں؟ بہت افسوس ہے ہمیں سینئر پادری منور فضل صاحب کی ڈیتھ پر، جو بڑی خدا نے خدمت کی، لیکن خدا کے کلام میں تسلی بھی ملی کہ انہوں نے ایک اچھی دوڑ دوڑی، انہوں نے اس اچھی دوڑ کو کمپلیٹ کیا. اس پہ ہم خدا کے شکر گزار بھی ہیں، اور فیملی کے ساتھ بھی، ساری آئزک ٹی وی فیملی کے سارے چینلز جو ہیں ان پہ ہم ان کے ساتھ اس غم میں، اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. سو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی بلیسنگز خدا نے دی ہے ملک پاکستان کے لیے،
اور پھر اس کے بعد وہ چونکہ انٹرنیشنل لیول پر یہ کام شروع ہو گیا، لیکن ضرورت تھی بہت ساری جگہوں پر جہاں پر خدا کا کلام، خدا کے خادمین وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن خدا نے اپنے بندہ کو چنا، اس ذریعے کو بنایا۔ سو ملک کے اس ایسے علاقوں میں بھی ہم اس کی ساری خدمات کو دیکھتے ہیں، اور ایک بڑے وسیع پیمانے پر خدا انہیں استعمال کر رہا ہے۔ سو آئی ایم سو تھینکفل ٹو گاڈ فار دس گریٹ اپرچونٹی فار پاکستان سینئر پادری انور فضل۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو دوسرا یہ کہ آج چونکہ امن کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، تو بڑا خوبصورت یہ میسیج تھا۔ آج میں کل بھی ایک میٹنگ میں تھا، اور میں یہ وہاں پہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم امن کی میٹنگز کرتے ہیں نا، تو ایک کانفرنس روم میں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں۔ میں اس میٹنگز میں 12 دفعہ گیا، آپ گئے، ڈاکٹر صاحب بھی، ہم بھی آرگنائز کرتے ہیں۔ سو میں نے ان کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا کہ اب اس سے بڑھنا چاہیے، اب اس سے اگلا قدم کی لینا چاہیے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ سوال کیا کہ اگلا قدم کیا؟ آواز دو کے پلیٹ فارم سے تھا کل ایک سیمینار جس میں مجھے موقع ملا، معزز فاؤنڈیشنز کے پلیٹ فارم سے ادھر کرتے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی چونکہ کسی گلاس میں جتنا ہم پانی ڈالیں گے، پھر آہستہ آہستہ پانی ڈالتے بھر جائے گا، تو ابھی ہمیں امن کے میسیج کو سکولز تک لے کے جانا چاہیے، یونیورسٹیز تک لے کے جانا چاہیے، اسٹوڈنٹس تک لے کے جانا چاہیے، ان میں پروگرامز کروانے چاہیے، اسٹوڈنٹس میں پروگرامز ہونے چاہیے امن کے حوالے سے، کیونکہ ہم تو ابھی سمجھ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے تو اتنا کام کر لیا ہے، بھرے پڑے ہیں سارے دراز بھی، یہ سارے ریکارڈ میں، دلوں میں بھی جیسا کام کیا ہے۔ تو ابھی اس کو ایک نیا ہونا چاہیے نا چینج میں، کیونکہ یہیں سے ہی بد امنی کے لوگ نکلیں گے۔ جب بچہ گروتھ کرتا ہے تو اس کے دل میں، کیونکہ مجھے بہت سارے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، کرسچنز بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہی ڈاکٹر صاحب کی بات انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں ان کے درمیان۔ سو میرا ایک اوپینین تھا، سارے آن دا پلیٹ فارم آف آئزک ٹی وی جو بھی پیس پہ کام کرتے ہیں، جو امن کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہیں میری ایک اوپینین ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں بھی زیادہ کام کرنا چاہیے، سکولز میں جا کے کرنا چاہیے، کالجز میں، وہاں پہ ڈیبیٹس ہونے چاہیے امن کے حوالے سے، انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے۔ تو پھر ہم وہاں سے نکلیں گے تو پھر ایک ذی شعور معاملات شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ جب بچے بڑے ہوں گے تو پھر وہ گھر پہ وہی درس دینا شروع کر دیں گے جو انہیں وہاں پہ ملا تھا۔ سو اس سے ہم چینج لے آ سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، میرا ایمان ہے بڑی ساری برکت پائی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کے پروگرام کے وسیلہ سے۔ تو مجھے، میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھے، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، خدا پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔